My dear children, as your vice principal has pointed out, and before that, your Dr. Abdul Qadir Khan has pointed out, मैं पूरा नाम कभी नहीं लेता, लेकिन आज मैं ले रहा हूँ क्योंकि वो जो है वो उनके नामों को, ताकि उनका नाम जो है वो सबके जहनों पे वो हो जाए कि ये डॉक्टर अब्दुल कादिर खान है। तो इन्होंने पहले कह दी ये बात और आपने सुनी ये बात कि 24 साल हो गए इस कॉलेज को और 24 साल से चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को बने हुए इससे 3 गुना ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। पाकिस्तान भी चल रहा है, आज मैच भी जीत गए और मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे अय्याम पाकिस्तान में गुजारे और पाकिस्तान बनने के बाद गुजारे, और कुछ वक्त बाहर रहा तो भी दिल यहीं छोड़ के गया और वापस यहीं दिल रहा। लेकिन जो प्रोग्रेस हमने देखी पाकिस्तान की और जो प्रोग्रेस हमने देखी एमएमसी की फॉर एग्जांपल, उसमें बड़ा एक फ़र्क है। अच्छा, इससे पहले कि मैं उस फ़र्क की तरफ आऊँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो डॉक्टर हबीब की बात का एक कंटिन्यूशन समझने है कि आप लोग आज काफ़ी ओरिजिनल शक्ल में नज़र आए। मतलब मेकअप की बात नहीं कर रहा मैं गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ कि गुफ्तगू में आज ज़्यादातर लोगों ने अपनी बातें की जो कहने से कतराते थे। अभी इन्होंने भी कहा कि मैं बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ। तो बात यह है कि एक हज़रत अली का एक कौल है, मुझे बड़ा पसंद है, वह तकल्लमु व तारफ़ु, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। तो जो आपके अंदर जो इंसान मौजूद है, जो कि इस वक्त दुनिया में 110 अरब इंसान पैदा हो चुके हैं साइंटिफिक तरीके से अगर किया जाए, उन 110 अरब में से एक भी इंसान जो है वो आप जैसा नहीं पैदा हुआ। वो सारे के सारे जो है वो अल्लाह ताला की कमाल ये है कि वही चीज़ें, वही शक्ल, वही सब चीज़ें, वही फितरत, वही कॉमनैलिटीज़ होते हुए भी उसने आप में हर एक को इंडिविजुअल बनाया है। और वन ऑफ द थिंग्स जो कि मोस्ट डिस्टर्बिंग है वो ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है उस इंडिविजुअल इंसान को कुचलने में लगा रहता है। मैंने कई लोगों से किताबें लिखवाई, उन्होंने कहा भाई पहले इतने बड़े अच्छे अच्छे लिख गए, अब हम क्या उसके सामने लिखेंगे। मैंने कहा उसके वो अपना बात कहेंगे, आप अपनी बात कहें, आपकी बात कोई और कभी नहीं कह सकता। कभी भी मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर जो है वो हबीबुर रहमान चौहान जैसा शेर नहीं लिख सकते। बेहतर लिखेंगे, लिखें, लेकिन जो बात इनके दिल में है, जो बात इनके अंदर से निकलेगी, उसकी इंफरादियत जो है वो उनसे अलग है। अल्लामा इकबाल एक अलग शायर थे और आज की तारीख में जो शायरी करता है, आप लोगों ने भी शायरी की, और वो एक अलग शायरी है। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो एक अलग बात है। हो सकता है कि हमारा तजर्बा ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा रिफाइंड बात कर लें आपसे, लेकिन वो बात जो आपके दिल में है वो तो आप ही कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। तो इसी तरह से इस इंफरादियत को कुचलने के लिए तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है, और पाकिस्तान में और मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में एक फ़र्क ये है कि हमने कोशिश की कि सही लाइन पे रखते हुए लोगों की इंफरादियत को कायम रखा जाए। तो आप ये ज़रूर है, जैसे डॉक्टर शम्स कह रहे थे, उससे पहले डॉक्टर कादिर कह रहे थे, हबीब साहब हैं, शौकत साहब हैं, ये लोग यहाँ पे शुरू से जब से ये कॉलेज बना है इनका वजूद मौजूद है, और भी पुराने बहुत लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें जो ग्रोथ हुई है उसमें ये तो ज़रूर बताया गया कि मॉडर्न, जैसा अभी भी हमने इस साल में 3 कोर्सेज किए हैं मेडिकल एजुकेशन के फॉरवर्ड डॉक्टर्स, जो कि किसी भी पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के लिए एक साल में 3
20-20 ہفتے کے کورس نہیں ہوئے، تو وہ ہم نے کیے ہیں تاکہ ہم بہتر پڑھا سکیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو وہ تو رہنمائی جاری رہتی ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر جمشید بیٹھے ہوئے جو میرے کولیگ بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، اگر یہ بالکل میری ہی طرح پڑھانا شروع کر دیں تو یہ اچھے ٹیچر تھوڑی ہوں گے، کیونکہ ان کی اپنی پرسنالٹی، ان کی اپنی انڈیویجویلٹی، ان کی اپنی سوچ ان کی پڑھائی میں جھلکنی چاہیے۔ اسی طرح آپ میں سے ہر شخص ایک انفرادیت رکھتا ہے، اور وہ انفرادیت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے آپ کے اندر، آپ کی باتوں میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں۔ اور اس طرح سے استاد کا کام، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے جیسا بناؤں، یہی بھی ڈاکٹر جمشید کو یا حیدر پہلوانی کو یا اور جو ہمارے بیٹھے ہوئے ان سب کو میں اپنے جیسا بناؤں، بالکل نہیں۔ میں صرف ان کو بتا سکتا ہوں کہ ڈائریکشن ہے، اور اپنی پرسنالٹی کے تحت یہ سب اس راستے کو خود عبور کریں گے، وہی آپ کے ساتھ ہے، اور تو اس کو قائم رکھنا ہے اور اپنے آپ کو گرو کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ملک کا نام روشن کریں، MMC کا نام روشن کریں، اپنے والدین کا، اپنے خاندان کا نام روشن کریں۔ میں اس میں ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ اپروچ رکھتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ درست کام کریں، ہر کام میں اچھائی، نیکی، سچائی کو سامنے رکھیں، اس کے بعد نام خود بخود ہوگا۔ اس چکر میں نہ پڑیں کہ کوئی چکر چلا کے میں پاکستان کا نام بلند کر دوں۔ آپ وہی کام کریں جو آپ کو کرنا چاہیے، اور جتنا اچھا آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے کریں۔ نام پیدا کرنے کا کام میرا اور آپ کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بھائی 1,24,000 پیغمبر آئے، چند رہ گئے، آپ کو کتنوں کے نام پتہ ہیں؟ شاید 30 کے بھی نہ پتہ ہو، جن کے نام اللہ میاں نے رکھنا چاہا، قائم رکھنا چاہا، اس نے رکھ لی۔ اگر وہ چاہے گا کہ رضی محمد کا نام جو ہے وہ چلے کچھ آگے تک تو چلے گا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو نہیں چلے گا۔ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کام۔ میرا تو کام یہ ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے پیشنٹس کو اور اپنے کولیگز کے ساتھ فیئرنیس کروں، اور جب میں کروں گا وہ تو اس کے بعد اگر کیا فرق پڑے گا، اگر اگلی نسل میرا نام بھول جائے گی، نہیں پہچانے گی، تو مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو پڑھاؤں وہ صحیح طرح سے پڑھاؤں، اور یہ جو پڑھائی کا رشتہ جو ہے، رشتہ کوئی بھی ہو، خاص طور پہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ، یہ بڑا اہم رشتہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے، یہ میں یہی بات کہتا ہوں آپ سے کہ جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے پھر بھی آپ ہم سے پیچھا تو نہیں چھوڑا پائیں گے، بلکہ آپ تو چھوڑیں، آپ کے بچوں میں بھی ہماری جھلک نظر آئے گی، کیونکہ جو یہاں سے آپ سیکھے تھے، آپ لوگ، آپ کے اسٹوڈنٹس نے ہم سے کہا 5 سال ہم نے گزارے ہیں، کیسے گزر گئے، یہ ہو گیا۔ لیکن جب آپ کیا وہ بھائی ہمیں بھی لطیفہ سناؤ، کوئی مزے کی بات ہوگی کیا؟ اگر کوئی ہنسنے کی بات ہے تو ہمیں بھی سناؤ، ہم لوگ بھی ہنستے ساتھ آپ کے، اگر نہیں ہوگی تو سن لو جو بات کہہ رہے ہیں۔ تو وہ بات یہ ہے کہ جو آپ کے اندر انسان جو پل بس رہا ہے، جو یہاں سے لے کے جائے گا، اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے سے بڑے میڈیکل کالجز ہیں، جو آپ کو کریکولر لیسنز محمد میڈیکل کالج میں ملتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ملتے۔ جس طرح سے آپ کو ایک بہتر انسان، ایک بہتر رشتہ رکھنے والا، چاہے کوئی بھی بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، شوہر، بیوی، ماں، باپ بننا سکھایا جاتا ہے یہاں پر، وہ اور کہیں نہیں سکھایا جاتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رشتہ تو چلتا رہے گا اور گزرتا رہے گا۔ اور میں ایک بات پھر ادا کرتا ہوں کہ محمد میڈیکل کالج نے آج تک کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں چھوڑا۔ لوگ خود ادھر ادھر ہو گئے، جو ہو گئے ان کو روکا بھی نہیں، لیکن جو پہلے بیچ کے لوگ ابھی تک ہیں وہ ابھی تک ویسے ہی MMCN تھے جیسے کہ اس وقت تھے جب وہ یہاں پڑھتے تھے۔ 2003 میں یہاں سے پاس کر کے گئے، اور آج بھی وہ اتنے ہی MMCN ہیں جتنے کہ وہ اس زمانے میں تھے۔ تو نتیجہ یہ تو آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ رشتے کس طرح سے قائم رکھتے ہیں۔ آپ کو ان کا
ان کو بچانا کتنا آتا ہے، آپ ان کو پروموٹ کرنا کتنا آتا ہے، آپ کو اس راہ پہ چلتے رہنا کتنا آتا ہے؟ نہیں آتا. اگر ہمت نہیں ہے تو پھر آپ ادھر ادھر ہو جائیں گے. لیکن اگر ہمت ہے اور چلتے رہے تو انشاءاللہ ادارت مادر علمی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ حدیث کے میں یہ لفظ آیا. مادر علمی جو ہے، ماں سے کوئی کیسے الگ ہوتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے الگ؟ بچے نالائق ہیں تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ رشتہ تو کبھی ختم ہوتا نہیں ہے. اور ہم بھی آپ پہ اپنا حق سمجھتے ہیں. خوش ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا اگر ہو سکے تو. میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، میرے کو خاص میں شاید اسکول جانا شروع کیا تھا یا نہیں کیا تھا پتہ نہیں. تو میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، ان کا فروٹ فارم تھا. انہوں نے ہماری دعوت کی، ہم گئے وہاں گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا یہ پیچھے جو آموں کے پیڑ ویڑ ہیں آپ لوگ گھومیں اور آپ جا کے توڑیں، آم توڑیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں گیا اور میں جا کے وہاں پر ایک آم توڑ رہا تھا درخت پہ چڑھ کے. مالی آ گیا، اس کو نہیں پتا تھا، تو اس نے وہیں سے مجھے للکارا اور بھاگا میری طرف. میں ڈر گیا، میں 4-5 سال کا ایک بچہ تھا. تو میں نیچے اترا اور میں نے بھاگنا شروع کیا. اب ہوا یہ کہ اتفاق سے میرے والدین ادھر کھڑے تو میں نے بھاگنا ادھر شروع کر دیا، اپوزٹ ڈائریکشن. تو پھر میرے فادر آئے بھاگ کے اور اس کو مالک کو انہوں نے ڈانٹا، ان سے کہا کہ بھائی تمہارے مالک نے کہا تھا توڑو. پھر مجھے بلایا، پھر مجھ سے بڑا اداس ہوئے وہ، کہنے لگے میں تو ادھر کھڑا ہوا تھا، تم اس طرف کیوں بھاگ رہے تھے؟ تو غلطی ہو گئی، تو یہ تو غلطی تھی بھی نہیں، اس میں قصور بھی نہیں تھا، انہوں نے تو خود اجازت دی تھی، بلکہ خود کہا تھا کہ جا کے توڑو. تو اگر ہوتی بھی غلطی اور اس نتیجے میں کوئی پریشانی ہوتی تو بھاگ کے تمہیں میری طرف آنا چاہیے تھا. تو یہ واقعہ میں سب بچوں کو سناتا ہوں، اپنے فیملی کے بھی اور دوسرے دوستوں کے بھی بچوں کو، کہ جب بھی ایسی پریشانی ہو یا جس میں اپنی غلطی ہو یا نہ ہو، دوڑ کے والدین کی طرف جانا چاہیے کہ دیکھو بھائی یہ ہو گیا. اب وہ آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اور یہ رشتہ قائم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ رشتہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ بات رضی صاحب سے چھپاؤ، رضی صاحب کے پاس مت جاؤ کہ ان کو یہ بات نہیں پتہ چل جائے، ان سے یہ نہ کہو کہ ان کو یہ نہ پتہ چل جائے. ارے بھائی تمہیں بچائے گا کون؟ اگر تمہاری مادر علمی تمہیں نہیں بچائے گی تو تمہیں کون بچائے گا؟ تم یہ کون سمجھتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر فرض کرو کوئی غلط کام ہوگا بھی تو کیا ہم آپ کو ایسی سزا دیں گے جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی جہنم بن جائے، جس کے نتیجے میں آپ کا جو ہے وہ تکلیف کے ایک انبار بن جائے؟ اور اگر ایسا کرو گے اور والدین سے مخالف سے بھاگو گے تو پھر دنیا تو کھا جائے گی آپ کو. یہی سبق لے کے جانا ہے ہمیشہ کہ آپ کو ڈائریکشن اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ مشکلات میں اگر غلطی ہو جائے تو بھی، اگر غلطی نہ ہو ویسی ہی مشکل آئی ہو تو بھی بھاگنا کس طرف ہے، جانا کس طرف ہے، اور کیا چیزیں قائم رکھنی ہے اور کیا چیزیں کی کرنی. کیونکہ جس چیز کی آپ عزت کریں گے وہ بھی آپ کی عزت کرے گی. اگر آپ لیکچر کی عزت کریں گے تو لیکچر سے آپ کو، وسیع صاحب لیکچر دے رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ سو رہے ہیں ہاسپٹل میں، تو ENT کبھی نہیں آئے گی آپ. اگر آپ کہیں گے نہیں پروفیسر آیا ہوا ہے وہ اچھے لیکچر دیتے ہیں بہت، ان کے لیکچر میں جا کے سنو، تو خود بخود پھر آپ کی ENT اچھی ہو جائے گی. اسی طرح سے امتحان ہے، امتحان میں آپ بالکل الرٹ ہو کے ٹائم پر سارا سامان لے کے پہنچے. پچھلی دفعہ پہلے پیپر میں ہمارا میڈیسن کے پیپر میں فائنل ایئر 15 منٹ لیٹ ہو گئی تھی ایک بس، شاید گرلس کی بس ہوئی یا پھر بوائز کی، دونوں کی لیٹ ہو گئی. پھر ڈھونڈنے ڈھانڈنے میں شوکت صاحب نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالا اور وہاں پہنچایا ان کو. ہیرا اور ڈاکٹر شوکت ساتھ گئے تھے تو 15 منٹ لیٹ پہنچے. میں بڑا ڈسٹرب ہوا اس سے. میں نے کہا یار یہ نہیں چلے گا، پہلا پیپر ہے، تمہیں جگہ بھی نہیں بتایا، تم اس کے باوجود لیٹ گئے ہو. یہاں پہ بس کھڑی تھی اور لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی ابھی یہ ٹھہر جائے، ابھی اور ٹھہر جائے. تقریباً 1 گھنٹے
شاید بس کھڑی رہی اس کے بعد نکلے. تو میں نے کہا یار میں تمہیں باقی چیزیں معاف کر دوں گا مگر یہ دکھ میرے دل سے نہیں جائے گا کہ تم لوگوں نے ایسا کیا یار. تم اتنے سال ہم نے سکھایا, امتحان ہے, فیل ہونے کے نام سے ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اور تم اتنا نہیں کر سکتے ہو کہ ٹائم پہ جا کے بس پہ بیٹھے ہو. یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے, یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے. کہاں کیسے بیٹھو, کس چیز کو کیسے ڈیل کرو, کس سے کیسی بات کرو, کس سے کس طرح سے برتاؤ رکھو, یہ سب تعلیم کا حصہ ہے. آج آپ لوگ اس کی عزت کریں گے تو آپ کے اندر یہ چیزیں اترتی چلی جائیں گی. آپ اس کی عزت نہیں کریں گے, کمی کریں گے, آپ کے اندر وہ اترتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا جب کہ آپ ویسے بن جائیں گے. ہم تو ہر ایک کو ایک ہی چیز سکھاتے ہیں. ہر ایک کو جو میرے پاس آتا ہے, جو میرے پاس جس سے مجھے موقع ملتا ہے, آج موقع ملا ہے, ہم تو وہی چیز سکھاتے ہیں, کبھی دوسری چیز نہیں سکھائی. کچھ لوگوں کے اندر اترتی ہے, کچھ کے اندر نہیں اترتی. لیکن جن کے اندر چلو ٹھیک ہے, وہ چیزیں مت کرنا جو نہیں کرنا چاہیے. اینڈ ڈونٹ ایکسپیکٹ می کہ اگر آپ کوئی غلطی کریں گے تو میں آپ سے اتنا راضی ہو جاؤں گا زندگی میں کبھی بھی کہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کروں, اس کو کہوں نہیں یہ کر رہا ہے تو صحیح کر رہا ہے. جو غلط چیز ہے وہ غلط رہے گی, میرٹ پہ بات کرنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن اگر آپ اچھا کام کریں گے تو ہم اس کی تعریف کریں گے, غلط کام کریں گے ہم اس پہ آپ سے ناراض ہوں گے. مگر وہ ناراضگی بھی آپ ہی کے لیے ہوگی یار. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ایک بڑا اللہ تعالیٰ کو پکاری باتوں میں یہ بات بڑی پسند ہے کہ سلیل رضا اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے. تو ہم بھی آپ سے کوئی دل میں غرض رکھ کے نہیں بیٹھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ خاص طور پہ جب جانے کا وقت آتا ہے تو دل اور نرم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں, جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. جو سختیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. اس میں کوئی ہمیں کچھ ملنا نہیں ہے کہ اس میں ہمیں بہت مل جائے گا اگر ہم نے یہ سختی کی. لیکن اس راہ پہ چل کے آپ کو خود اندازہ ہوگا یہ چیز کہ اس میں ہمارا ہی کچھ فائدہ تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا آپ میں سے جو رکھیں گے تعلق, ان سے تعلق رہے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے اور اپنے رستے صحیح متعین کرنے کی کامیابی عطا فرمائے. اس میں جو ہم سے مدد ہوگی انشاءاللہ کریں گے. اس دفعہ بھی میں نے جا کے ابھی میں گیا ہوا تھا, کل ہی پہنچا ہوں انگلینڈ سے, ایک خاص جو نیا لیب کا جو کورس ہے وہ میں نے اٹینڈ کیا ہے تاکہ میں بہتر گائیڈ کر سکوں جو کلیب دینا چاہتے ہیں. ایگزامنر کو ہو سکتا ہے میں ایگزامنر بھی, یہ تو خیر لمبا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کالج آف سرجنز آف ایڈنبرا نے پہلی بار اب پاکستان میں ایگزام لینے کا فیصلہ کیا نومبر میں. تو اس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے اس کے چیف ایگزامنر بن جائیں. تو میں نے کہا بھائی نومبر ہمارا بڑا میجر امتحان ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں پہلی بار ہو جائے, ہم 10 آدمی بھیجیں گے, ایک دن جا کے آپ ٹریننگ کریں ان کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے, جب آپ کا ٹائم ہو آپ آئیے گا امتحان لیجیے گا, ورنہ نہیں لیجیے گا. لیکن پہلے میں آپ اس کو اسٹارٹ کرا دیں. تو 18, 19, 20 نومبر کو انشاءاللہ اس کا بھی پہلا ایگزام یہاں پر ہوگا اور ہم اس کو بھی وہ کریں گے. اور یہ سب آپ ہی لوگوں کے لیے. میں اس دن بات کر رہا تھا جمشید کہ جو میرے پاس جتنے میں آپریشنس کرتا ہوں, میں ہر سال جا کے اپنا وہ اپریزل کراتا ہوں. یہ کوئی اپنی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن تھوڑا سا آگاہ ہونا چاہیے. تو پچھلی دفعہ جو ایوریج برٹش سرجن زندگی میں آپریشن کرتا ہے اس سے میں نے 3 گنا آپریشن کیے. 3 گنا آپریشن کیے. ظاہر مریض بھی اسی لحاظ سے دیکھیں, پڑھایا بھی ہے, کلاسیں بھی لی ہے, سب چیزیں. تو آئی ہیو لیوڈ مائی لائف. اب مجھے کوئی شوق نہیں ہے, نہ مجھے یہ شوق ہے کہ نام ہو, نہ مجھے یہ شوق ہے کہ مجھے کوئی پوزیشن ملے اور یہ ہو جائے, اس کا کوئی شوق نہیں. مجھے بس 2 ہے. ایک تو یہ کہ میرے مریض اچھے ہو کے جائیں, ان کو بہتر سے بہتر چیز ملے, اور دوسری یہ کہ میرے اسٹوڈنٹس ترقی کریں, یہ زندگی میں آگے سے آگے اچھے مقام پہ پہنچیں. ذاتی طور پہ ابھی جو نئی پی ایم بی سی بن رہی ہے اس کے لیے بھی مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا انچارج ہیں اور کس میں انٹرسٹڈ ہیں. میں نے کہا میں کسی میں انٹرسٹڈ نہیں. اس سڑے ہوئے نظام کا حصہ بننا جس میں ہر قدم پر جو ہے وہ جھگڑا ہی کرنا پڑے گا کہ یہ غلط کام نہ کرو اور یہ نہ کرو,
مجھے کیا ضرورت پڑی؟ نہ مجھے پیسہ چاہیے آپ سے، نہ مجھے نام چاہیے، نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، تو میں اپنے آپ کو اس کا گلے سڑے نظام کا حصہ کیوں بناؤں؟ ہاں جو کام ہوں گے پراپر وہ آپ ہمیں دیں گے انشاءاللہ، وہ ہم کر کے دیں گے. تو میری پرائرٹیز آپ لوگ ہیں اور میرے پیشنٹس ہیں. انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اس میں جو جو کنٹریبیوٹ کر سکیں گے کرتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کے لیے دعائیں تو ہمیشہ رہیں گی. تھینک یو ویری مچ.